रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह जुमा 11 आयात पर मुश्तमिल है। 8 आयात हमने पढ़ ली थी। ये आखिरी 3 आयात हैं जो मैंने आपके सामने तिलावत की हैं और इसी पर इसका आखिरी रुकू भी मुश्तमिल है। 2 रुकू हैं, तो पहला रुकू हमने पढ़ लिया था 8 आयात वाला, और ये 3 आयात पर मुश्तमिल दूसरा रुकू है। इसमें जैसे पहले ऐलान हुआ कि जुमे के अहकाम के बारे में, उसकी हिकमत के बारे में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है, और इसके अल्फाजी से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ जुमे ही की से मुताल्लिक बात है जो की गई है। लेकिन चूंकि दरमियान में एक वक्फा काफ़ी गुजर गया है, इसलिए वो पहली 8 आयात के मज़ामीन का अगर मैं इयादा न करूं तो ये 3 आयात समझना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो बस एक छोटा सा खुलासा आपके सामने अर्ज़ कर देता हूँ कि सबसे पहले तो अल्लाह ताला का एक तारुफ कराया गया, और ये कि वो बादशाह है, ज़बरदस्त है और वो हिकमत वाला है, और इसके साथ ये कि कुद्दूस पाक। ये ज़हन में रखिएगा 4 अल्लाह की सिफ़ात यहाँ बयान हुई हैं। बादशाह है, पाक है और अजीज़ है और हकीम है। ये 4 चीज़ें आई हैं। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 उमूर जो आपके ज़िम्मे लगाए गए, 4 काम, उनका जिक्र आया है। यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। और ये हमने देख लिया था कि इन 4 से मुराद कुरान मजीद ही है। तालीम आयात यानी अल्लाह के अहकामात। कुरान मजीद में अल्लाह के अहकामात भी हैं और आम आयात बय्यनात भी हैं। सूरतुन अंज़लनाहा व फरज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यनात। ये सूरह नूर के शुरू में आयत आती है। इसकी वो आयतें भी हैं जो हमने फ़र्ज़ की हैं, तो जो फ़र्ज़ की हैं वो अहकाम हो गए। और आयात बय्यनात जैसे अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्क, जिसमें अल्लाह ताला के बारे में हमें तो जो है ना पहचान कराई गई है, तारुफ कराया गया है। तो वो गोया अल्लाह को पहचान का जो ज़रिया बनने वाली है। तो यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह के अहकाम सुनाते, पढ़ाते, उन्हें सिखाते हैं। युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करते हैं, और वो कुद्दूस के साथ, उसका बादशाह के साथ अल्लाह की आयत का ताल्लुक हो गया, अहकाम का ताल्लुक हो गया, और अल्लाह के पाक होने के साथ तज़किये का ताल्लुक हो गया। और युअल्लिमुहुमुल किताब, और ये किताब तो ख़ास तौर पर कुतिब अलैकुमुस सियाम कुतिब अलैकुमुल किताल, वो जो अल्लाह के अहकाम हैं उनको, उनकी तालीम देने का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह ने तो हुक्म दे दिया नमाज पढ़ो, पढ़नी कैसे है मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखा रहे हैं। और हिकमत यानी उनके फ़ायदे क्या हैं, उनकी हिकमतें क्या हैं, उनको फ़र्ज़ क्यों किया गया है, ये भी सिखाते हैं। तो जो अल्लाह की 4 सिफ़ात आई थी, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 काम उसके ज़ैल में आ गए। अल्लाह हकीम है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकमत की तालीम दे रहे हैं। अल्लाह अजीज़ है, उसके अहकाम सुना रहे हैं। अल्लाह बादशाह है, उसके फरमुदात पढ़ के सुना रहे हैं। अल्लाह कुद्दूस है तो ये भी तज़किया कर रहे हैं। तो ये ताल्लुक जुड़ गया। उसके बाद ये बताया गया कि जो पहले आ चुका था कि रसूल तो हमने भेजे उम्मीयीन में, लेकिन अगली बात ये बताई कि ये आखरीन सबके लिए भी रसूल हैं, वो भी इन्हीं में शामिल समझे जाएंगे जब आप पर ईमान लाकर आपके तरीके को इख्तियार कर लेंगे। तो अब 2 चीज़ों का मजमू हो गया, एक तरफ अल्लाह, दूसरी तरफ रसूल, और रसूल के साथ जुड़ गया अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब। आगे मजीद जो बात आई वो ये कि तुमसे पहले भी तो एक मनसब किसी को दिया गया था, और वो कौन थे? वो यहूदी थे। उन्हें तौरात दी गई थी, तो उस तौरात की उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया गया तो इनकी जिम्मेदारी है यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो इसी तरह की जिम्मेदारी ये पहले जो है वो पहली उम्मतों पर भी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम तो उन तक पहुंचा के चले गए, लेकिन बाद वालों ने उसे नहीं उठाया। मसलुल लज़ीना हुम्मिलु तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा। इसी तरह का मामला अपने ऊपर भी रख लो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो तुम तक पहुंचा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम्हें अल्लाह ने बहुत बुलंद मकाम दे दिया। अब अगर तुमने वो उस मिसाल को सामने न रखा और वही हरकत की जो उन्होंने की है, तो जो बुराइयां उनमें पैदा हुई थी वो तुम में भी पैदा हुई होंगी। तो आखिर में जाके बात ये आई थी कि उनसे कह दीजिए कि मौत वो शय है जिससे तुम भागते हो। आज वो कैफियत हमारी हो गई हुई है। और दूसरी चीज़ ये, वो जो वहन की जो बीमारी पैदा होने का सबब जो बयान किया गया है, दुनिया की कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, मारने को दौड़ेंगी, तो वजह क्या होगी? तुम्हें एक बीमारी लग जाएगी। बीमारी क्या है जी? वहन की बीमारी है। वो क्या है? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। आज वो काम मुसलमानों के साथ हो गया हुए। उन्हीं यहूदियों के मुकाबले में सारे मुसलमान ममालिक जो है जाके ट्रंप के घुटनों में बैठ जाते हैं कि जी जो मायदा आप करा दें, कोई अमन का मायदा हो जाए, मौत से किसी तरह हमें बचा लो, बाकी चले, जो जिल्लत हो जाए, रुसवाई हो जाए, उसकी खैर है।
یہی صورت بن گئی ہے نا ہمارے سامنے، پوری دنیا کا نقشہ سامنے ہے. سارے مسلمان ایک صف میں کھڑے ہو کے ٹرمپ کے آگے اس لیے کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ موت سے کسی طرح بچا لو گے. بڑی حکمت آج ہماری کیا ہے جی؟ بچا لیا، ملک بچا لیا، موت سے بچ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ ہے اصل میں یہ بیماری. اس سے کتاب چھوڑنے کے نتیجے میں یہ بیماری پیدا ہو جائے گی. یہ اصولی باتیں ساری آ گئی. اب آ گیا آخری جو ہم نے پڑھنا ہے، اس کا پہلے رکوع کے ساتھ تعلق کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مکے میں بھی کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام مدینے میں بھی کر رہے تھے. ایک چھوٹی سی آبادی ہے، بستی ہے، اس کے اندر کام کر رہے ہیں، لیکن کام پھیل گیا ہے. جب کام پھیل گیا ہے تو اب سب لوگوں تک یہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کا کام کیسے کیا جائے گا؟ اس کے لیے اللہ نے ایک ترتیب دی ہے. اس ترتیب کا نام جمعہ ہے، صلاۃ الجمعہ ہے. اور یہ ترتیب اب سمجھ لیں کیا ہے کہ دور دراز سے لوگ جو عام طور پر مسجد میں نہیں آ سکتے، بہت دور رہتے ہیں، وہ اس دن سے کو نکلیں وہاں سے، مسجد میں آئیں، جمع ہوں. جمع سے جمعہ ہے. دور دراز کی بستیوں کے لوگ ایک مرکزی مقام پر آ کے جمع ہوں، تاکہ اب دیکھیے رعایت کیا دی گئی ہے. رعایت یہ دی گئی ہے کہ ظہر پڑھتے ہو 4 رکعتیں، 2 رکعتیں کم کر دی ہیں ہم نے، اب 2 رکعتیں پڑھو گے. ان 2 رکعتوں کی جگہ پہ 2 خطبے سنو. ان خطبوں میں کیا ہوگا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ جو پہلے جا کے ایک ایک بندے کو سمجھایا جاتا تھا، اب ایک نظام دیا گیا ہے کہ اس نظام کے اندر وہ کام کیا جائے گا. اور یہ جو نظام ہے نا، یہ صرف امت مسلمہ کے لیے نہیں ہے، یہ پہلی امتوں کے لیے بھی تھا. جیسے ہے نا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تو یہ جمعہ ہم پر اضافی فرض کیا گیا، پہلے والوں پر نہیں تھا. نہیں، پہلے والوں پر اس سے زیادہ سخت تھا. یہ ہمیں معلوم ہے نا کہ عیسائیوں کا جو مبارک یا مقدس دن ہے وہ اتوار ہے، اور یہودیوں کا ہفتہ ہے، ہمارا جمعہ ہے. دعوے دار ہم تینوں کس کے ہیں؟ ابراہیم کے دین پر ہونے کے. تو جان لیجئے ابراہیم کے دین میں مبارک دن جمعہ ہی تھا. جیسے اور بہت سی باتیں یہودیوں نے بدل دی تھیں، اسی طرح انہوں نے بدل کے جمعے کو ہفتہ کر لیا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اللہ نے درست نہیں کیا، غلطی انہوں نے خود کی، اللہ نے درست نہیں کیا. لیکن وہ جو بھی پروٹوکول تھا جو جمعے کا، وہ ہفتے پہ چلا گیا. عیسائیوں نے ایک دن اور آگے بڑھا کے اتوار کر لیا. اب پروٹوکول کیا ہے، یعنی آداب کیا ہیں؟ ان کے آداب یہ تھے کہ جو یہ ہفتے کا دن ہے، اس ہفتے کے دن کوئی کاروبار دنیا، پوری دن کوئی کاروبار دنیا نہیں کر سکتا. حرام. یہاں تک کہ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے بھی نہیں جا سکتے. تو اس سے زیادہ مشکل تھا یا نہیں؟ یہاں وہ بات لپیٹ کے یا چھوٹی کر کے سکیڑ کے صرف جمعے کے دن پکارے جانے نماز جو آزان ہے، اس آزان سے لے کے نماز کے ختم ہونے تک کاروبار دنیا حرام کیا گیا ہے. باقی تو آپ کو چھٹی دی گئی ہے. جبکہ سابقہ جو شریعتیں تھیں اس میں پوری جو مچھلیاں پکڑنے والے خنزیر بنائے گئے تھے، کیوں بنائے گئے تھے؟ کہ بھئی یہ کاروبار دنیا حرام ہے، تم نے ہیلا کر کے یہ ایک طریقہ نکال کے تو اپنا کام شروع کر دیا ہے، اس لیے تم سزاوار ہو. کونو قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بنا دیے. اس ایک یعنی جو مبارک دن ہے یا جو عبادت کا دن مخصوص ہے، اس کے پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے کے نتیجے میں ذلیل بندر بنائے گئے تھے. یہ اتنا بڑی گستاخی کی بات ہے. ہمارے لیے وہ چھوٹا سا وقت جو بھی رکھا گیا ہے ہم اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے. میں صرف متنبع کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. اگر ہم ایک چیز سمجھ رہے ہیں تو کم از کم یہ کہ اپنی اصلاح کرنے کی بھی سوچنی چاہیے کہ ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. اس وقت اگر کوئی T20 میچ ہو رہا ہو اور چھکے لگ رہے ہوں تو ہوا کرے نا آزان، پھر دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے. تو یہ بہرحال یہ جرم کتنا بڑا ہے، صرف اس کو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی کی، ان کے ایک گروہ نے، ایک طبقے نے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بندر بنا دیا. اور خلاف ورزی براہ راست نہیں کی تھی، ہیلا کر کے کی تھی. کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے نا کور رکھ کے کی تھی. ایک ہوتے ہیں نا بالکل گستاخی اور بالکل ہی جو ہے نا وہ صاف انکار، ایسا نہیں کیا. ایک ہوتا ہے ہیلا کر کے انکار کرنا، تو وہ ہیلا کر کے کیا تھا. اس پر اللہ اتنا غصہ ہوا کہ ان کو ذلیل بندر بنا کے رکھ دیا. تو ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی آپ کو کہ یہ جمعے کا ہی دن تھا ابراہیم علیہ السلام کے دین میں. یہ بعد والوں نے اس سے انحراف کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پوری دنیا جو ہے نا اسلام پر لے کے آنے والے تھے، لہذا جمعے کے دن کو بھی آپ نے دوبارہ جاری فرمایا، وگرنہ یہ متروک ہو چکا ہوا تھا. ایک یہ بات ہو گئی. دوسرا فرق کیا ہو گیا؟ ان کے لیے پورے دن کاروبار دنیا حرام تھا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا وقت جو نماز جمعے کا ہے، آذان سے لے کے نماز ختم ہونے تک، اس کو جو ہے نا حرام رکھا ہوا ہے. اس میں کوئی کاروبار دنیا نہیں ہو سکتا. اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے، پہلی آذان سے یا دوسری آذان سے، میں اس میں نہیں پڑھتا، میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. البتہ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کوئی
خاص طور پہ اس کا جو پہلا حصہ ہے فجر سے لے کے نماز جمعہ کی ادائیگی تک کوشش کی جائے کہ کوئی کام نہ رکھا جائے سامنے. کوئی اضافی اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے نا جی، آپ فارغ ہیں، چلیں جی آج میرا کوئی کام نہیں ہے، یہ کام کر لیں گے، تو جمعے کے دن کو اس کام کے لیے نہ رکھیں. اگر آپ فارغ ہیں تو اسے دین کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے کے لیے رکھیں. بہت سارے کام ہیں، آپ نے صفائی کرنی ہے، جسم کی صفائی کرنی ہے، نہانا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، یہ کام ہے. پھر یہ کہ اس دن جو ہے نا آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اضافی درود پڑھنا ہے. یہ جو پہلا حصہ ہے اگر اس کو آپ اس کے لیے خالص رکھیں گے تو یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے. مجبوری ہے، کوئی کسی کو کام کیے بغیر گزارا نہیں. کام کرے گا تو شام کو کھائے گا یا بچوں کو کھلائے گا، تو گنجائش اللہ نے رکھی ہوئی ہے. ہمارے ہاں یعنی ایک چھٹی کا مطالبہ تو کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کئی خباستیں چلی جاتی ہیں. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ چھٹی اگر اتوار کی بجائے جمعے کے دن ہو تو مسئلے کیا آتے ہیں؟ ساری شادیاں منتقل ہو جاتی ہیں جمعے پر، کیونکہ چھٹی جمعے کو ہے. تو ملازمت میں تو چلیں وہ کام سے جان چھوڑانے کے لیے بھی بندہ کہتا ہے میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، شادی میں تو کہتے ہیں میں مصروف ہوں، جمعہ پڑھنے کیسے آؤں؟ تو یعنی وہ چھٹی سے زیادہ بری بات یہ بن جاتی ہے. اس کے علاوہ میچ سارے جمعے کو ہو جاتے ہیں، کیونکہ لوگ چھٹی پہ ہوں گے تو میچ دیکھنے آئیں گے. لہذا پی سی بھی وہ بھی جو ہے نا میچ سارے با اہتمام بتکلف جمعے کے دن رکھے گا کہ چھٹی ہونی چاہیے. تو اس اعتبار سے یہ جو جمعے کی چھٹی والا سوچ بہت اچھی ہے. دیکھیں اب یہ ہوتا ہے، سوچ کیا ہے کہ لوگوں کو کام نہ ہو، وہ جمعے کی روح کو پورا کریں اور ان کا جو ہے نا صبح سے لے کے دن لگائیں، صرف کریں، تیار ہوں اور مسجد میں جلدی آ جائیں، آ کے تلاوت کریں، نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، واعظ سنیں، سوچ کے. لیکن ہوتا کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو جب یہ ہو رہا ہو تو پھر اس سے بہتر ہے کہ اتوار کو کر لو یہ سارا کچھ، جمعے کو جو ہے نا کم از کم اس کی حرمت تو نہ پامال کرو. تو ایک بات یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو فرصت دے تو کوشش کر کے جمعے کے دن کو عبادت ہی کے لیے مخصوص رکھنا چاہیے، خاص طور پر اس کے پہلے حصے کو، بجائے دوسری کسی مصروفیت میں الجھنے کے. البتہ یہ کہ جب جمعہ ادا ہو چکے تو اس کے بعد تو قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ اللہ کا فضل تلاش کرو. تو وہ ہمارے ہاں یہ بھی الٹی گنگا بہتی ہے کہ جو لوگ چھٹی بھی کرتے ہیں نا، خاص طور پہ کاروباری لوگ، پہلے حصے میں دکان کھولتے ہیں، جمعہ پڑھ کے کہتے ہیں آج جمعے کا، اس کے بعد چھٹی ہے. تو یہاں ترتیب الٹی ہے. پہلے حصے کو جو ہے اس طرف جو ہے نا آپ مخصوص رکھیں عبادت کے لیے، اور جب نماز ادا کر چکے ہیں تو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. اس میں کوئی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب اللہ کا فضل جا کے تلاش کرو، اس کی چھوٹ دی گئی ہے. تو بہرحال یہ ایک چیز تو یہ آ گئی کہ جمعے کے جو آداب ہیں وہ کیا ہے. اس میں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو پہلے حصے میں آ گیا اس کو جو ہے نا اتنا بڑا ثواب ملے گا، آخری حصے میں بس انڈا باقی بچ جاتا ہے. وہ جب آخری اذان ہو گئی اور امام خطبے کے لیے کھڑا ہو گیا، رجسٹر بند ہو گیا، جبریل جو بھی فرشتے موجود تھے انہوں نے رجسٹر بند کر دیا. وہ تو جب بند ہو گیا تو پھر تو کچھ ثواب نہیں لکھا جائے گا. کم یہاں یہ ہوگا کہ چلے نماز ادا ہو گئی، گناہ نہیں ہوا. وگرنہ یہ کہ جو آپ نے اونٹ لینا تھا وہ تو پہلے حصے میں آنے کے نتیجے میں آپ کو ملنا تھا. یہ ترغیب دی گئی ہے، حرام نہیں کیا گیا. حرام میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جو ہے نا اس ایک خاص جو چھوٹا سا وقت ہے وہ رکھا گیا، کاروبار دنیا. تو ہمیں رعایت دی گئی ہے، سہولت دی گئی ہے، آسانی پیدا کی گئی ہے، مشکل نہیں رکھا گیا ہے. اب آئیں کہ اس کا مفاد کیا ہے. ایک مفاد میں نے آپ کو بتا دیا، وہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو وہ بات سنانی ہے اس کے لیے آسانی ہو جائے، جس کے ذمہ تھا تذکیر. لیکن اس تذکیر کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر ہفتے تذکیر، ہر ہفتے یاد دہانی، ہر ہفتے جو ہے نا وہ خطبہ سنو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ اللہ کے احکام میں ایک دفعہ سیکھ لیے بس جاؤ. آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ آ گیا، کہانی ختم، جاؤ اب پڑھا کرو. آپ نے سیکھ لیے، آپ نے روزہ رکھنے کے احکام سیکھ لیے، جاؤ اب کیا کرو. یہ ہر جمعہ اس کے لیے جو ہے نا جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یہ بات سمجھ لیں کہ دین جو ہے نا، جب ہم دین کی بات کریں گے اسی لیے یتلو علیہم آیاتہ ہی ہے ویزکیہم بھی ہے. تو وہ جو احکام کی تعلیم ہے وہ تو ایک دفعہ سیکھ کے بندہ سیکھ لیتا ہے. آپ نے سورہ فاتحہ یاد کر لی، یاد ہو گئی. آپ نے جان لیا کہ جی فجر کی 2 سنتیں ہیں، 2 فرض ہیں، آپ کو پتہ لگ گیا. پہلی رکعت میں یہ اس طرح پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں اس طرح، سب پتہ لگ گیا. ٹھیک ہے، وہ ایک دفعہ سیکھے. لیکن جو جذبہ عمل ہے، موٹیویشن ہے، وہ جو قوت ارادی ہے کہ میں یہ کام کروں، وہ کیسے ملے گا؟ نوکری تو آپ کریں گے کیونکہ بھوک روز لگتی ہے، ادھر کھا کے فارغ ہوں گے، تھوڑی دیر کے بعد پیٹ کہے گا حل من مزید، تو وہ تو بیٹھنے نہیں دے گا.
ادھر بچے ہیں، بیوی ہے، لوگ ہیں، ہر طرف سے دباؤ ہے، کچھ کرو، کرنا پڑے گا، کرے کیے بغیر گزارا نہیں، کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں یہ تو کیا ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی جمعے کی ضرورت نہیں، کسی نبی کی ضرورت نہیں، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں، کسی مبلغ مسلح کی ضرورت نہیں، سب کریں گے۔ بلکہ وہ تو اب زمانہ تھوڑا بدل گیا، اب کہتے ہیں پہلے پاؤں پہ کھڑا ہو لے تو اس کے بعد شادی کرائیں گے۔ پہلے کوئی اگر کہے نا یہ بچہ ذرا ذمہ دار نہیں ہے، کہتے شادی کرا دو، خود ذمہ بوجھ پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ پرانی حکمتیں یہ تھیں، جب وزن آئے گا بوجھ پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والے تو اللہ تعالیٰ نے اندر ایسی موٹیویشن رکھ دی ہے کہ بندہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن نماز کی طرف نہیں آنے کے لیے تیار ہوتا، روزے کی طرف آنے، اس کے لیے کوئی زیادہ بڑا جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ ایک جگہ پہ ایک پیر صاحب جو ہے نا ایک دفعہ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں استاد جی دعا کریں میں نماز پڑھوں، استاد جی دعا کریں میں حج پہ جاؤں۔ کسی نے آج تک مجھے یہ نہیں کہا کہ دعا کریں میں دکان کھولوں، کہ دکان خود کھول لیتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اندر اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے کا مادہ اندر موجود ہے، اس کے لیے باہر سے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، از خود ہے۔ لیکن جو دین کے کام ہیں اس کی طرف آنے کے لیے جو جذبہ محرکہ، وہ تحریک کے جو عمل پر آمادہ کرے، وہ اندر موجود نہیں ہے۔ اور اس تحریک کا دوسرا نام ایمان ہے، یقین ہے اللہ پر، آخرت پر۔ اس یقین کے بغیر وہ تحریک نہیں پیدا ہوتی۔ نماز پڑھنے کا دنیا کا فائدہ تو نہیں ہے نا، وہ آخرت کی جواب دہی ہے جو آپ کو آمادہ کرے گی۔ روزہ رکھنے پر آخرت کی جواب دہی آمادہ کرے گی۔ اب یہ سچ اور جھوٹ کا فرق ہے۔ سچ بولنے سے دنیا کا نقصان ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ بول کے زیادہ نفع کما سکتے ہیں، سچ بول کے آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ دیانت امانت سے نقصان ہوتا ہے، خیانت سے لوگ جو ہے نا ارب پتی بن جاتے ہیں۔ دیکھ لیں آپ، آگے پیچھے دیکھ لیں۔ تو یہ نقصان کیسے دنیا کا کوئی گوارا کرے؟ جب تک کہ آخرت کا یقین نہ ہو یہ نقصان آدمی نہیں کر سکتا۔ اب ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں، دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے جو دنیا کے لیے محنت کی نا، وہ شام کو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے محنت کی، حلوہ پکایا، میٹھا کھایا۔ آپ نے جو اللہ کے لیے محنت کی اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا۔ آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے ذکر کیا، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا محنتیں کی، مشقتیں کی، کوئی پتہ ہی نہیں کدھر گئی۔ اور انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ جس سے اسے فائدہ ملے وہ کرتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ کام کرتا ہے آدمی۔ آپ نے یہ کام شروع کیا، اتنا فائدہ ہو گیا، اور کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایک کام شروع کیا، اس کا کوئی نتیجہ ہی آپ کے سامنے نہیں آیا تو جذبہ ماند پڑ جاتا ہے۔ اسی کو دوسرے اعتبار سے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دنیا کے اندر اللہ نے کشش بھی رکھی ہے، یہ اپنی طرف کھینچتی ہے، خود سے کھینچتی ہے۔ آخرت وہ اب ٹھیک ہے، اللہ نے وعدہ کیا جنت ہوگی، اس میں یہ ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن کس نے دیکھا؟ اور انسانی رویہ کیا ہوتا ہے؟ نو نقد تیرا ادھار۔ کیا مطلب؟ اگر نقدی 9 مل رہے ہوں نا، ادھار 13 مل رہے ہوں تو 9 لے لو، 13 چھوڑ دو۔ یہ انسانی سوچ ہے، اس کی سمجھ ہے۔ تو اگر اس کو بار بار نہیں سمجھایا جائے گا کہ آخرت اہم ہے، آخرت اہم ہے، آخرت اہم ہے، روز لیکچر نہیں دیا جائے گا تو دنیا اسے اپنی طرف کھینچ لے گی۔ اس کے لیے تذکیر ضروری ہے، یاد دہانی۔ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جانے والا ہوں، جہاں اور مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میرے کرنے کے کام کیا ہیں، اور جہاں جاؤں گا وہاں مجھے کس چیز کے پوچھ ہوگی۔ یہ ہے ذکر، یہ ہے یاد دہانی، یہ ہے تذکیر۔ یہ کرتے رہنے کی شے ہے، کرتے رہنے کی شے ہے، کرتے رہنے کی شے ہے، نہیں تو غفلت طاری ہو جائے گی۔ دنیا خود اپنی طرف کھینچ لے گی، اس طرف سے آنکھ بند ہو جائے گی۔ یہ آنکھ کھولنی پڑتی ہے، بار بار کھولنی پڑتی ہے۔ اب آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ 5 وقتہ نماز کا نظام بھی اسی کام کے لیے۔ جاؤ اپنے دنیا کا کام کرو، واپس آؤ اللہ کو یاد کرو۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن، یہ سب کیوں ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد برقرار رکھنے کی۔ اس میں کھڑے ہو کے بار بار ابھی کام کر رہے تھے، آ گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آ گیا نا دن یاد۔ یہ ہے اصل میں یاد دہانی۔ عید بھی یاد کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مڑ مڑ کے یاد کرتے رہو۔ یہی سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھو۔ اس یاد دہانی کی اتنی ضرورت ہے۔ اور ایک بڑا دن بھی آ گیا، جمعے کا دن، اور اس جمعے کے دن یہ یاد دہانی اس سے بڑی سطح پر باقاعدہ ایک خطاب کے ذریعے سے کی جائے گی۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک بات ابھی تک بتائی ہے نا، یہ کہ اگر یہ یاد دہانی نہ ہو تو غفلت طاری ہو جائے گی، دل کے اوپر دوسری چیزوں کے اثرات زیادہ، دنیا کے اثرات زیادہ ہو جائیں گے۔ اس کا نام ہے منافقت، نفاق کا پیدا ہو جانا۔ اگلی صورت ہے ہی سورہ منافقون، اور حدیث میں بھی ہے جس نے 3 جمعے نہیں پڑھے نا
اس کے اوپر نفاق کا اثر آ جائے گا. یہ نہیں کہ منافق ہو جائے گا، لیکن نفاق کا اثر اس کے اوپر آ جائے گا. وہ تذکیر نہیں ہوگی تو دل کے غافل ہونے کا امکان پیدا ہو جائے گا. یہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت. جمعے کا اصل مقصد یہ ہے، اور اس کا تعلق ہے قرآن مجید کے ساتھ. ہمارے ہاں اب کیا ہو گیا ہے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. وہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہیں رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کی اصل اسپرٹ یہ ہے. اچھا، اب اسی میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، پھر ہم ترجمہ کر لیں گے. آج کل آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ ہمارے حکمرانوں کو، ویسے تو کہتے یہ ہیں کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. بڑے بڑے دانشوروں سے آپ نے سنا ہوگا ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جی ریاست کا مذہب سے کیا لینا دینا. بدنصیبی ہے جو لوگ ایک طرف یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہی یہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ جمعے کا اہتمام تو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور خطیب جو ہے نا وہ تو ریاست مقرر کرے گی، اور خطبہ تو وہ ہوگا جو حکمران بتائیں گے. سنا، یہ دونوں باتیں ایک ہی جیسے لوگوں سے آپ سنتے ہیں. تو اس بات کو سمجھ لیجئے، جو ریاست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، جسے صحابہ کرام نے برقرار رکھا، خلفائے راشدین کے دور میں برقرار رہی، اس کا تو نظام یہی ہے. اس میں خطبہ جمعہ کون ارشاد فرمائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور خلیفہ یا جو بھی جہاں مسجد ہوگی، خلیفہ کا جو نائب ہوگا، خلیفہ نے جسے مقرر کیا ہوگا، وہ یہ کام کرے گا. اور اب اس کے دو کام ہو جائیں گے، ایک تذکیر، اور دوسرا اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا نا. میڈیا کو پانچواں ستون کہا جاتا ہے ریاست کا. کیوں؟ یہ کمیونیکیشن میڈیا ہے نا، اس حکمرانوں کی بات کو عوام تک یہ پہنچائے گی. اس زمانے میں یہ اس کے فورم مسجد تھی. کوئی ریاست کی پالیسی ہے، کوئی جو ہے نا وہ بات سمجھانی ہے، کہاں سمجھائیں گے، کب سمجھائیں گے، کیسے سمجھائیں گے؟ جمعے کو لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، اور خطیب جو ہے نا یا گورنر جو ہے یا جو بھی تحصیلدار ہے وہ اپنی بات کرے گا. وہ سرکاری بات ہوگی، جو حکومت کی جو پالیسی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گی. اسی طرح لوگوں کو کوئی اعتراض ہے، کوئی بات کرنی ہے، جیسے نہیں کچہری لگتی پبلک، وہ جو کچہریاں لگاتے، تو یہ جمعے کا موقع اور گورنر بیٹھا ہوگا مسجد میں، جس نے شکایت لگانی ہے آ کے لگائے، اویلیبل ہے، دستیاب ہے. تو وہ اس کے ساتھ یہ نظام بالکل یہی تھا. لیکن آج اگر نیشن سٹیٹس ہیں، اسلامی ریاست نہیں، قومی ریاستیں ہیں، اور جن کا نظام اگر سیکولر اور لبرل ہے، ان کے سربراہوں کو کیسے یہ اختیار دیا جاتا ہے؟ انہوں نے آ کے کیا تذکیر کرنی ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. بھئی اس تذکیر کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. یہ روشن خیالی کے نام پر یہ کیا کرتے ہیں؟ منکرات پھیلاتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جگہ امر بالمنکر نہی عن المعروف کرتے ہیں. تو ان کو اختیار دیا جائے گا کہ یہ آ کے جمعے پڑھایا کریں، یا ان کے لکھے ہوئے یا ان کے خریدے ہوئے دانشوروں کے جو ہے نا وہ مقالے علماء پڑھ کے لوگوں کو سنائیں گے، خطیب پڑھ کے سنائیں گے. تو پھر ہو گئی تذکیر. پھر تو جمعہ جو ہے نا الٹیاں پٹیاں پڑھنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو اس وقت جو بھی حالات ہیں اس میں تو جمعہ جن کے پاس ہے انہی کے پاس ٹھیک ہے. ریاست کی پالیسی نہیں آئے گی، لیکن کوئی نہ کوئی تذکیر کا کسی نہ کسی درجے میں تو اہتمام ہوگا نا. بس یہ اس حوالے سے ذرا تمہیدی گفتگو میں آخری بات تھی. اب آ جائیں آیات کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، بات یہ ایمان والوں سے، یہ کوئی جمعہ کافروں پر فرض نہیں ہے، ایمان والوں پر. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن. ویسے جمعے کے دن عصر کے لیے بھی پکارا جائے گا، جمعے کے دن مغرب کے لیے بھی پکارا جائے گا، جمعے کے دن جو ہے نا عشاء کے لیے بھی پکارا جائے گا. لیکن یہاں جو مراد ہے وہ اصل میں جمعے کی نماز ہے، یعنی ظہر کی جو نماز ہے اس کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا گیا ہے. جب پکارا جائے نماز کے لیے من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے. اب اسی لیے من آ گیا نا، وہ پورا دن ہے، اس میں سے ایک خاص حصہ ہے جو جمعے کے لیے مخصوص ہے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، صحیح کرو. اس کا ترجمہ آپ دوڑنا بھی کر سکتے ہیں، لغت میں اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ کہ دوڑنے سے منع کیا گیا ہے، وہ آپ کے وقار کے خلاف ہے. اور یہاں اب اس کا آپ ترجمہ کریں گے کہ جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، فوری لپکو، اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف. اب یہاں دیکھیں، اب جمعہ کو کیا کہا؟ پہلے تو نماز کہا، اب کیا کہا؟ اللہ کا ذکر. وہ تذکیر کا ذریعہ ہے، وہ خطبہ جو ہے نا وہ اس کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے. اور دوسرا اس کا ایک معنی آپ یہ اللہ کا ذکر جو ہے نا، اس کا مطلب ایک یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کی جو پہچان کرائی جا رہی ہے، اللہ کی جو معرفت بیان ہو رہی ہے، اللہ کے جو صفات کا بیان ہو رہا ہے، اللہ کی جو توحید کا بیان ہو رہا ہے، یہ بھی سارا ذکر اللہ میں آئے گا. آپ اللہ کو نہیں جانتے، آپ کو اللہ پہچان کروائی جا رہی ہے، تو یہ کوئی اللہ ہی کا ذکر ہے جو بلند کیا جا رہا ہے.
اور ذکر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ الذکر جو ہے وہ قرآن مجید ہے. انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے. اور ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو قرآن ہے یہ اس سے بہت بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا، یعنی یہ جو وقت ہے اسے استعمال کر کے دنیا بھی جمع کر سکتے تھے. اس وقت کو آؤ، آ کے قرآن سیکھو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے سیکھنے میں استعمال کرو. تو گویا جو ذکر قرآن سیکھنے میں بھی وقت استعمال ہو رہا ہے وہ بھی در حقیقت اللہ کے ذکر ہی میں لگ رہا ہے، یہ بھی ذکر ہے. تو جو وہ واعظ ہو رہا ہے، جو نصیحت ہو رہی ہے، وہ سب اللہ کا ذکر ہے. اس کی طرف دوڑے چلے آؤ، یعنی جلدی سے آ جاؤ اس کی طرف، فوری طور پہ پہنچو. اس زمانے میں یہ گھڑیوں کا تو سسٹم تھا نہیں نا کہ 1:15 اور 36 سیکنڈ پہ نماز کھڑی ہوگی، یہ نظام تو نہیں تھا. بس وہ آپ کو ایک اندازہ ہوتا تھا، اور سب سے بڑا اندازہ اذان کی آواز ہے. وہ جب آواز گونجی تو اب اپنے کام کاج چھوڑو اور فوراً پہنچو مسجد کی طرف. یہ فوراً کی ایک وضاحت ہے بڑی اچھی ہے کہ ازواج مطہرات نے یہ اپنا تبصرہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے، گھر کی باتیں جیسے ہوتی ہیں اس طرح ہو رہتی، کھیل کی بات، ہر طرح کی شغل کی بات. اذان کی آواز جو ہی کان میں پڑتی تو یوں اٹھ کر چل دیتے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں. یہ ہے جلدی کرنا. گویا آپ تیار ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ اب اذان سنیں گے تو وضو کریں گے تو باقی یہ تمام، وہ پہلے سے تیار ہو کے بیٹھے ہیں. جو ہی اذان کی آواز آئی اٹھ کے مسجد کی طرف چل دیے. یہ ہے فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو. وہ جو میں نے آپ کو بتایا پرانی امتوں کے لیے پورا دن حرام تھا، ہمارے لیے وہ ایک تھوڑا سا وقت ہے جو حرام کیا گیا ہے. کاروبار دنیا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر تمہیں علم ہے، تمہیں سمجھ ہے، تم اس پورے تصور سے آگاہ ہو تو یہ اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. اچھا یہ کس کے تقابل میں کہا گیا؟ کہ آگے وہ واقعہ بھی آ جاتا ہے. عام بات یہی ہے، ایک طرف ہو سکتا ہے ادھر سے اذان ہوئی، ادھر سے گاہک آ گیا، اور گاہک بھی اچھا بلا موٹی اسامی آ گئی. اب جو دکاندار ہے اسے خیر کس میں معلوم ہوگا؟ ہاں اس میں نہیں ہے خیر، وہ اب آزمائش ہے، اب وہ تمہارا امتحان ہے. خیر ادھر ہے تو بھائی یہی چھوٹا سا امتحان اللہ نے لینا ہے، اور یہ ہر آدمی کا روز ہوتا رہتا ہے. ایک طرف اللہ کی پکار ہوتی ہے، ایک طرف دنیا کا تقاضا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کون سرخرو ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو یہی تو بتایا جائے گا کہ آگے کس کو رکھا تھا اور پیچھے کس کو ڈالا تھا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب نماز ادا ہو جائے تو منتشر ہو جاؤ زمین میں. وَابْتَغُوا، اچھا اس سے مجھے ایک بات یاد آئی، ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے وہ کہیں کسی باہر کسی ملک میں تھے، پتہ نہیں امریکہ میں یا کینیڈا میں، کسی اس طرح کے ملک میں تھے، تو وہاں پہ کسی قادیانی نے ان سے یہ بات کی کہ یہ جو صلاۃ ہے نا یہ تو نظام ہوتا ہے، اس سے مراد یہ جو 5 وقتہ نظام ہے یہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو حکومتی نظام ہے اس کو صلاۃ کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قدرتی اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں یہ آیت آئی، تو میں نے اسے کہا کہ اچھا اس کا یہ مطلب ہے جب نظام قائم ہو جائے، قضیت الصلاۃ، پھر مطلب یہ ہوگا نا نظام قائم ہو گیا تو تم سب بھاگ جاؤ ملک چھوڑ کر، فانتشروا فی الارض، زمین میں منتشر ہو جاؤ. تو کہتے بالکل چپ ہو کے رہ گیا. تو یہ اصل میں یہاں دیکھیں بات بالکل واضح ہو رہی ہے، یعنی نماز کا یہی نظام ہے جو ہمیں دیا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور تواتر امت سے جو ثابت ہے وہ یہ نظام ہے. اسی کو یہاں پہ نماز کہا گیا ہے. اور یہ جب یہ نماز ادا ہو چکے اب تم جاؤ، یعنی جدھر سے آئے تھے اپنے کاموں پہ واپس جا سکتے ہو، اپنے کام کرو جا کے. منتشر ہونے سے مطلب یہاں پہ یہی ہوگا نا کہ ایک آدمی دکاندار تھا وہ اپنی دکان پہ جائے، دوسرا جو ہے نا وہ کھیت سے آیا تھا وہ کھیت میں جائے، جو کسی جو ہے نا وہ کچہری سے آیا تھا وہ واپس کچہری میں جائے. منتشر ہو گئے، اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، متلاشی بنو اللہ کے فضل کے، یعنی یہ کہ کاروبار دنیا. یہاں اللہ کا فضل کسے کہا؟ اب دیکھیے اسی صورت میں شروع میں اللہ کی ہدایت کو فضل کہا گیا تھا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. تو وہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ جس کو اللہ نے کتاب دی، جس پر اللہ نے ہدایت کے دروازے کھولے، اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے. وہ اللہ اس فضل سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے. اب یہاں فضل کس کو کہا؟ یہ جو دنیا کا رزق ہے، جو دنیا کے فائدے ہیں، وہ بھی کس کا فضل ہے؟ وہ بھی اللہ کا فضل ہے. لیکن ان کا تقابل کیا ہے؟ جب دونوں آمنے سامنے آ جائیں تو وہ خیرون، وہ جو فضل ہے وہ بہت بہتر ہے اس فضل سے جو اللہ نے دنیا میں دے رکھا ہے. برا یہ بھی نہیں ہے، لیکن جب تقابل کیا جائے گا تو اس سے وہ بہتر ہوگا. کیوں؟ صاف بات ہے یہ فنا ہونا ہے، جس کو بقا تو نہیں ہے، وہ ساتھ جانا ہے، وہ آخرت میں بھی کام آنا ہے، یہ یہیں پہ رہ جانا ہے. والباقیات الصالحات
خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اس نے باقی رہنا ہے، اس نے ختم ہونا ہے، لیکن دنیا کے فائدے کے اعتبار سے یہ بھی فضل ہے، وہ بھی فضل ہے. اس کو ذہن میں رکھیں، اس کو بھی اللہ نے فضل قرار دیا. یہ اس تصور کی نفی ہو گئی کہ دنیا جو ہے نا بالکل ہی کوئی بیکار شے ہے اور یہاں کی کوئی نعمت بالکل اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. نہ اس کی بھی اللہ کہتا ہے قدر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اس کی قدر کرو گے مزید دوں گا. تو یہ در حقیقت دنیا کی نعمتیں بھی جو اللہ نے دی ہیں ان کو اللہ کے احکام کے تابع رہتے ہوئے اگر ان پر استعمال کیا جائے گا تو وہ خود نعمتیں ہیں، لیکن اگر وہ نعمتیں اللہ سے غافل کرنے کا باعث بن جائیں تو ذمتیں بن جائیں گی. بس یہ فرق ہے. جبکہ نیک اعمال جو ہیں وہ تو ساتھ جانے ہی ہیں، اور خاص طور پہ سب سے بڑھ کر اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ سے تعلق، اللہ کی کتاب، یہ سب سے بڑا ذکر ہے اور یہ سب سے بہترین چیز ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بکثرت یاد رکھو. اب یہ بکثرت یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو ذکر لسانی ہو گیا، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جتنے بھی اللہ کو مختلف ناموں سے پکارتے رہو. اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں، جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں. آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے، وہ آپ کی مڈل کلاس سے لوگ جاتے ہیں. جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے. آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے، معاشی نظام کون سا اچھا ہے. پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام، ہر طرف ایک ہی تہذیب غالب ہو گئی. گویا اسلام مغلوب ہو گیا، جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. یہ تو بہکاوا ہے نا، یہ ڈائن کو کہتے ہیں. ماں جیسی ریاست ہے وہ ڈائن ہے، ماں جیسی نہیں ہے. سب کچھ ٹیکسوں کی مد میں چھین لیتے ہیں لوگوں سے، چوس لیتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے، ان کا خون چوستے ہیں. میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم ٹیبل پر ہار جاتے ہیں. فلسطین میں کیا ہوا؟ یہ معاہدے ہی تھے نا، یہ اقوام متحدہ کے سارا پھیلایا ہوا گن تھا. فارکلیت آئے گا، اس کے 1000 سال کے بعد وہ جو پرانا ابلیس ہے وہ یاجوج ماجوج کے لشکر لے کے قدسیوں کے شہروں پہ ٹوٹ پڑے گا. یہ ہے وہ جو یاجوج ماجوج کے ساتھ اس زمانے کا تعلق. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. جو واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں یہ اب آخری واقعہ ہیں. کوئی بادشاہ ہیں ذوالقرنین کے نام سے جو موسوم کیا ہے جنہیں قرآن نے، اور ان کا ذکر ہے. ذوالقرنین کا جو معنی کیا گیا ہے وہ یہ کہ 2 سینگوں والا. کرن ویسے سینگ کو بھی کہتے ہیں، زمانے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ کوئی بادشاہ، جو ایک خیال ہے وہ یہ کہ یہ ایران کے بادشاہ تھے، قیخورس جو مشہور ہے، سائرس یا قیخورس. اور انہوں نے 2 ملک جمع کر کے موجودہ ایران کی بنیاد رکھی تھی. یہ آج سے کوئی 2700-2800 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو وہ چونکہ 2 ملک جوڑے تھے تو اس کی مناسبت سے جو اپنا تاج بنایا تھا اس کے اوپر 2 سینگ لگا لیے تھے، تو ذوالقرنین کے طور پر یہ مشہور تھے. اچھا، یہودیوں کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ بالکل بچپن میں ان کے کوئی انقلاب آیا، ان کا پورا خاندان قتل کر دیا گیا. ایک کوئی غلام تھا جو اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے جنگل میں نکل گیا. اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جب بنی اسرائیل جو ہے نا وہ عراق میں قید کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو جنگل میں اسی طرح کوئی نبی یا کوئی نیک آدمی جو ہے وہ بھی اپنے مشکل دن کاٹ رہا تھا. تو یہ اس نبی کی یا اس نیک آدمی کی صحبت میں رہے تو ان کے کردار اور اوصاف جو ہے نا وہ اس کے زیر تربیت پروان چڑھے ان کا کردار. اور بعد میں انہوں نے آ کے نہ صرف اپنا ملک فتح کیا بلکہ یہ کہ اس کو دگنا بھی کر دیا، 2 ملک جمع کر کے وہ بنا لیا. اور یہی وہ بادشاہ ہے کہ جس نے پھر عراق پر حملہ کیا تھا اور یہودیوں کا موسن بنا بہی مانا کہ اس نے دوبارہ جا کے انہیں یروشلم میں آباد ہونے کی اجازت دی تھی. یہ تو تاریخی طور پر ایک واقعہ ہے، یعنی سائرس ہی وہ شخص تھا، قیخورسی. اور ایک رائے یہ ہے کہ وہی در حقیقت ذوالقرنین بھی تھا. بعض لوگوں نے اسکندر اعظم کی بات بھی کی ہے لیکن اس پر وہ باتیں فٹ نہیں آتی جو قرآن مجید نے اس کے متعلق کی ہیں. یہ کوئی صاحب ایمان شخص تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا نیک بادشاہ تھا، جبکہ اسکندر اعظم کا تو آپ کو معلوم ہے جو کچھ بھی وہ تھا. اچھا، اب یہ جس سلسلے میں یعنی جو ترتیب ہے واقعات کی، اصحاب کہف سے ہم چلے تھے، ذوالقرنین پہ پہنچ گئے. اصحاب کہف کون ہیں؟ مفلوق الحال
مجبور و مقہور، مظلوم، اور جن کے پاس نہ کوئی طاقت، ایمان بچانے کے لیے انہیں غار میں پناہ لینا پڑا ہے۔ اور ذوالقرنین کون ہے؟ صاحب ایمان بادشاہ ہے، قوت ہے، اقتدار ہے، تسلط ہے، سلطنت ہے۔ تو گویا یہ اشارہ کر دیا گیا کہ اگر ایک وقت جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے نکلے، پھر غار ثور سے ہوتے ہوئے ایک وقت فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، درجہ بدرجہ بات وہاں تک پہنچی، تو وہ تو ایک زندگی میں ہو گیا۔ لیکن جو اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، یہ رات چھا جائے گی اور رات کے بعد جو دوبارہ صبح آئے گی تو وہ درجہ بدرجہ ہوگی، بلکہ یہ رات چھا جائے گی سے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کے سامنے کم از کم یہ بات بھی رکھ دوں کہ اگر یہ پورا دیکھیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کے جو پوری تاریخ ہے، اس کے درمیان یہ آیا نا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، تو پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیچھے کی تاریخ ہے اسے قرآن مجید جو یہ قرآن یعنی ہدایت کی جو روشنی ہے اسے چاند سے موسوم کرتا ہے۔ کَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، یہ سورہ مدثر میں آپ کو 3 آیات ملیں گی۔ اس کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہدایت کی جو روشنی تھی وہ چاند کی چاندنی کی مانند تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے وہ رک گیا، وہ چاند بھی جو ہے نا چمکنا رک گیا، اور اس کے بعد یہ 600 سال کا جو ہے نا فترت کا زمانہ ہے، یہ گویا رات ہے، لیکن اب وہ رات پیٹھ موڑ رہی ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، اب وہ رات واپس جا رہی ہے۔ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، اب صبح طلوع ہو رہی ہے۔ اب یہ جو ہے نا سراجم منیرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت، وہ سورج کی مانند طلوع ہو رہی ہے۔ اچھا یہ جگمگائے گی، لیکن پھر اس کے بعد یہ اس کی بھی ڈلوان ہے۔ اب وہ جو ڈلوان جو بالکل دن رات میں ڈلا ہے، وہ جا کے کب ہوا؟ وہ سورہ انشقاق کا مضمون ہے کہ وہ اس میں ذکر آتا ہے کہ جب شفق رہ جائے رات کی، بس وہ باقی رہ جائے، فلا اقسم بالشفق، تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، یعنی سورج غروب ہو چکا ہے، تھوڑی دھندلی سی روشنی کچھ باقی ہے، ٹمٹماتی روشنی باقی ہے۔ گویا آپ وہی جو غار میں بیٹھنے والا عمل ہے وہ شروع ہو گیا۔ غار میں جتنی کچھ روشنی آتی ہے اتنی سی روشنی ہے، باقی دن اب غروب ہو چکا ہے۔ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات ایسے چھا جائے جیسے سب کو اس نے اپنے اندر ڈھانپ لیا ہو، پوری دنیا میں ایک ہی خبیث تہذیب چھا گئی، وہ اسی پر مبنی نظام سیاست، اسی پر مبنی نظام معیشت، اسی پر سماجی نظام مبنی، سب ہر طرف ایک ہی تہذیب جو ہے وہ غالب ہو گئی۔ گویا اسلام مغلوب ہو گیا، جیسے رات چھا جاتی ہے پوری طرح ہر شے کو اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، اس طرح نیکی کی ہر بات اس خباثت کے نیچے سمٹ کے اور دب کے رہ گئی۔ لیکن والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جو آہستہ آہستہ پورا ہوتا ہے، پہلی رات میں تھوڑا سا، پھر اگلی رات میں اس سے اور بڑھ جاتا ہے، کرتے کرتے 14ویں کا پورا گولا۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے مجدد الف ثانی سے عمل شروع کیا اور یہاں تک پہنچایا، تو یہ در حقیقت وہی درجہ بدرجہ اللہ نے بڑھا کے یہاں تک پہنچایا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، یعنی ہم تمہیں اٹھائیں گے درجہ بدرجہ۔ یہ جو دوسری اٹھان ہوگی، نشت ثانیہ جو ہوگی، یہ صدیوں پر محیط عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ ہوگا۔ اب یہ پورا پروسیس ہم سمجھ لیں تو ہوگا کیا؟ آج ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، آج ہم احیاء اسلام کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہے، آج ہمارے پاس پورا استدلال ہے مغرب کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کہ سیاسی نظام کون سا اچھا ہے، معاشی نظام کون سا اچھا ہے۔ یہاں بیٹھ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں علماء کا کردار جو ہے نا نظر آتا ہے، یہ تو وہ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات والا تھا۔ لیکن اگر آپ اس پورے پروسیس کو سامنے رکھیں تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر اس وقت وہ عمل نہ کیا جاتا تو یہ جو بعد میں یہ بڑی بڑی جو شخصیات پیدا ہوئی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، علامہ اقبال ہوں یا مولانا مودودی ہوں، یا یہ بھی نہ ہوتے، پھر کدھر سے آتے؟ تو ہر موقع پر جو اس وقت جو کام کر رہا ہے اس کی اہمیت ہوگی، اور جب اس سے اگلے مرحلے میں جائیں گے وہاں سے نیچے دیکھیں گے وہ آپ کو گھٹیا نظر آئے گا، لیکن آپ اس موقع کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس وقت اس کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا جو ہو سکتا تھا۔ اسی طرح جب آپ دیکھیں تحریک پاکستان، یہ کن لوگوں نے برپا کی تھی؟ وہ ایک طنز کیا جاتا ہے نا کہ مسلم لیگ کے جو ہے نا وہ چلیں جو بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی کوئی صاحب کردار لوگ تو نہیں تھے ان میں، وہ شرابی کبابی بھی تھے اور لچل ونم بھی تھے، ہر طرح کے لوگ شامل ہو گئے تھے، اور تحریک انہوں نے برپا کی ہوئی تھی۔ تو اگر وہ یہ نہ کرتے تو انڈیا ہندو کے مقابلے میں آپ کیسے وہ طاقت پکڑتے کہ ملک بنانے کے قابل ہوتے؟ یعنی پہلے لوگوں کو نیک بناؤ
تو پھر یہ سارا کام ہوگا. یہ اس وقت اتنا ٹائم ہی نہیں تھا نیک بنانے کا, اور وہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے ذریعے سے کر دیا. اور دوسرے ذریعے سے وہ بات بلکہ رہ گئی تھی کہ پنجاب تربیت میں جو پیچھے رہ گیا تھا, تو صرف ایک مولانا مودودی ہی نہیں آئے, پھر یہاں پہ بہت اللہ تعالیٰ نے مختلف جو گروہ کھڑے کیے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب ہی نہیں, ہمارے پورے ملک کی جو مڈل کلاس ہے نا, اس کے لاشعور میں دین کا یہ تصور جا کے بیٹھ گیا. کریں نہ کریں عمل علیحدہ بات ہے, لیکن دین کے لاشعور میں ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے, دین بلند جو ہے اقامت دین ہونا چاہیے, اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے. اور اب اس پہ ایک بات اور سمجھ لیں, اشرافیہ آپ کی ایک علیحدہ, وہ جو بھی یہاں کے لینڈ لارڈ تھے اور جاگیردار تھے یا پھر وہی سرمایہ دار بن گئے, وہ ایک علیحدہ کلاس ہے. آپ کی فوج میں سرمایہ داروں کے بیٹے تو نہیں جاتے, آپ کی فوج میں جاگیرداروں کے بیٹے تو نہیں جاتے, وہ آپ کی مڈل کلاس سے لوگ جاتے ہیں. تربیت ان کی وہ ہو جاتی ہے, ظاہر ہے وہ آپ ایبٹ میں جائیں گے یا جس بھی کالج میں, وہ پھر کرتے کرتے انہیں اس رنگ میں ڈالتے ہیں ضرور, لیکن یہ کہ وہ جو ہے نا وہ جاتے نیچے سے, بعد میں ان میں خواہش پیدا ہو جائے لینڈ لارڈ بننے کی تو ایک علیحدہ بات ہے, پھر وہ کرپشن بھی کریں گے. وہ جو پیدائشی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہو اس کا لالچ کم ہوتا ہے, محروم جو ہوتا ہے اس کا زیادہ ہوتا ہے, وہ بات علیحدہ ہے. لیکن اس کے بھی وہ جو اشرافیہ ہے اس کے ہاں وہ سوچ نہیں ہے کہ دین کو غلبہ کرنا ہے, لیکن یہ جو مڈل کلاس ہے اس کے تحت شعور میں وہ سوچ موجود ہوتی ہے, کسی نہ کسی درجے میں موجود ہوتی ہے. اور یہ اب اللہ کی طرف سے ہوا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ سٹیک اب نہ جاگیرداروں کے رہے ہیں نہ سرمایہ داروں کے رہے ہیں, جتنے کے جنرلوں کے پیدا ہو گئے ہیں. تو انہوں نے تو اپنے سٹیج کے لیے بھی ملک بچانا ہی ہے. تو اگر انہوں نے ایٹم بم فرض کریں اپنے لیے بھی بنایا ہو, ساتھ وہ کہیں دبی ہوئی سوچ بھی ہو, تو جب مشکل وقت آتا ہے تو انہیں بھی لا الہ الا اللہ یاد آتا ہے قوم کو جگانے کے لیے, اٹھانے کے لیے. ابھی جیسے آپ نے مئی کے اس میں دیکھا, وہ دین کا اس طرح ایک جو ہے نا, بلکہ اب وہ ریورس ہو گیا سارا کام ہی. مشرف کے دور میں ایسی صورت بنی تھی کہ فوج کے اداروں کے اندر جتنی بھی اکیڈمیاں ہیں یا ان کے تربیتی جو کالجز ہیں, ان کے اندر آپ دو قومی نظریے کی اور نظریہ پاکستان کی بات نہیں کر سکتے تھے. وہاں پہ گامدی صاحب کا توتی بولتا تھا, اور وہ اس پوری فکر کو ایک یعنی وہ کہتے تھے یہ ساری دہشت گردی نے اس سے جنم لیا ہے, اور یہ تو ہماری اسلاف میں ملتی ہی نہیں. یہ پہلا شخص جو ہمیں نظر آتا ہے یہ بدعت ایجاد کرنے والا وہ شاہ ولی اللہ ہے, اور بعد میں مودودی صاحب اور علامہ اقبال, انہوں نے یہ فتنہ پیدا کر دیا ہے. یہ سوچ تھی, یہی ان کو پڑھائی جا رہی تھی. لیکن یہ کہ اب اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی ہے. معلوم ہوا کہ اس سوچ کے ساتھ تو آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے, مقابلہ کیسے کریں گے دشمن کا. تو اب وہ بالکل ریورس ہو گیا ہے. اب دو قومی نظریے کی بات شروع ہو گئی ہے. آیتیں پڑھی جا رہی ہیں جی, ہم نے تو وہ دور بھی دیکھا ہے قل هو اللہ احد بھی کسی کو نہیں آتی, سورہ اخلاص سے بھی محروم طبقہ حکمران تھا. اب آیتیں پڑھی جاتی ہیں, پوری جو ہے نا وہ صورتیں پڑھی جاتی ہیں. تو یہ فرق پڑ گیا ہے وہی, لیکن ہو رہا ہے درجہ بدرجہ. اللہ تعالیٰ جو ہے نا درجہ بدرجہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں. پہنچنا کہاں ہے؟ اسلام کے اقتدار تک, ذوالقرنینی دور تک, وہاں تک جانا ہے. یعنی اسلام یہ جو دوبارہ شروع ہوا تو یہ اصحاب کہف سے ہی چل کے پہنچا, اقتدار تک پہنچے گا. اب اس کی دہلیز پہ پہنچ گئے. یہ پچھلے سارے مراحل گزر چکے, اب وہ اقتدار کا مرحلہ باقی ہے اور بہت نزدیک ہے. بلکہ قومی اقتدار تو قائم ہو چکا, اب اس میں اسلامی رنگ کا داخل ہونا باقی ہے. اس لیے میں نے مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کی, کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی قوم پیدا نہیں کی, جو پہلے سے موجود قوم تھی, اچھے برے جیسے بھی تھے ان سب کو ساتھ لے کے تو وہ انہوں نے انہیں آزادی دلوائی, سیاسی آزادی دلوائی. تو تب جا کے ممکن ہوا کہ وہ فلسطین کے اندر اقتدار حاصل کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا, ان کو بتائیے کہ اس کے بارے میں اس کا کچھ احوال میں آپ کو سناتا ہوں, سارا نہیں کچھ سناتا ہوں. مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے اسے زمین میں غلبہ عطا کیا تھا, بادشاہی دی تھی. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور اس کو ہم نے تمام اسباب جو بھی اقتدار کے اسباب ہوتے ہیں, طاقتیں کو وہ اسے مہیا کیے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو اس نے ایک مہم کے لیے تیاری کی, یعنی ایک کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے اس نے جو ہے نا وہ اپنے سامان جو ہے نا وہ جنگ جمع کیا. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, یہ اگر ایران سے چلے ہیں مغرب کی طرف چلے ہیں تو یہ ترکی کی جانب گئے ہوں گے, اور عام طور پہ یہ ایران کی جو فتوحات کا سلسلہ ہوتا تھا تو یہ قسطنطنیہ تک جاتا تھا, اور مولانا ابوالکلام کی رائے یہی ہے کہ وہ ترکی تک انہوں نے فتح کیا, اس قسطنطنیہ تک. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس, یہاں تک کہ جب وہ سورج غروب ہونے کی جگہ پہ پہنچے. وجدہا تغرب فی عین حمیۃ, تو اسے پایا, یعنی خشکی ختم ہوئی, آگے سمندر تھا,
تو اس سورج کو پایا کہ وہ غروب ہو رہا ہے ایک ندی میں، ایک چشمے میں غروب ڈوب رہا ہے. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا. اب اگر یہ وہی بات ٹھیک ہے تو یعنی ترک قوم کو پایا. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اِنَّ یاجوج اِمَّا ان تُعَذِّبَ وَإِمَّا ان تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، اگر تم چاہو تو یہ جو اب تم نے جن کو فتح کر لیا ہے، جو اب تمہارے غلام ہیں ایک طرح سے، چاہو تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور چاہو تو ان کو جو ہے مصیبت میں ڈالو، عذاب دو، ٹیکس لگاؤ اور سزائیں دو، تمہارے اب اختیار میں ہیں. جیسے کوئی اللہ کا جب فتح کرتا ہے، کوئی بھی قوم کرتی ہے تو پھر ان کے اوپر جبر کرتی ہے. قال اما من ظلم، اب یہ نیک آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ جو ان میں سے ظالم ہوگا، بغاوت کرے گا یا یہ کہ نافرمان ہوگا، فسوف نعذبہ، اس کو تو ہم عذاب دیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر وہ لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس، فیعذبہ عذابا نکرا، تو وہ اسے بہت سخت عذاب دے گا، دوزخ کا عذاب. یعنی اپنے رب کے پاس، اللہ کے پاس یعنی مرے گا تو اللہ کے پاس جائے گا، جب تک دنیا میں رہے گا تو اس کو ہم سزا دیں گے. وہ سزا یعنی ایک یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ اگر وہ کافر ہے تو جزیہ دینا پڑے گا اسے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لے آئے گا، اللہ کو مانے گا، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال کرے گا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے آخرت میں تو اچھا بدلہ ہے ہی ہے. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، ہم بھی اپنا جو بھی آرڈیننس نافذ کریں گے، جو قانون سازی کریں گے اس کے اندر، اس کے لیے آسانی رکھیں گے. یعنی جو ٹیکس ہم دوسری قوموں پر لگائیں گے، کافروں پہ لگائیں گے، وہ ٹیکس اس مسلمان کے اوپر جو ایمان لائے گا نہیں لگائیں گے. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے ایک اور مہم کی تیاری کی. ظاہر ہے اس میں وقت گزرا ہوگا، سال، 2 سال، 6 سال، ایک اور مہم کی. حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے سورج طلوع ہونے کی جگہ پہ. اور اس سے مراد لیا گیا کہ بلوچستان کی طرف آئے ہیں اور یہ جو ہے نا مکران کے ساحل تک پہنچے، آگے پھر سمندر آ گیا. تطلع علی وجدہا تطلع علی قوم، انہوں نے دیکھا سورج کو پایا کہ وہ طلوع ہو رہا ہے ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ جو نہیں پاتی اس کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی ستر، کوئی چھاؤں. یعنی اس کا توجہ یہ کی گئی، مراد یہ لی گئی ہے کہ اس وقت تک اس علاقے میں لوگوں کو چھت ڈالنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا. وہ باڑا سا بنا لیتے تھے، اسی میں رہائش رکھتے تھے، حفاظت اس حد تک تو تھی، لیکن یہ کہ آسمان کے اوپر کے مقابلے میں جو سورج آتا تھا یا بارش آتی تھی، چھت ڈالنے کا بھی طریقہ نہیں آیا تھا. تو ایک ایسی قوم کو پایا کہ جو چھتوں کے بغیر گھر بنا کے رہتے تھے. کذالک، یوں ہی ہے، وَقَدْ أَخَذْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، یعنی اور اس کا یوں ہی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بھی وہی آرڈیننس تھا کہ جو اگر ایمان لائیں گے تو ان کے لیے جو ہے نا تخفیف رکھی جائے گی، اور نہیں لائیں گے تو ان کو ذرا کوئی جزیہ وغیرہ دینا پڑے گا. وَقَدْ أَخَذْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور اس کی تمام جو خبریں تھیں وہ ہم نے سب ہمارے پاس، ہمارے قابو میں تھی، یعنی ہم تک پہنچ چکی تھیں. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، پھر انہوں نے ایک اور سفر کی تیاری کی. اب یہ سفر ہے جسے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. حتیٰ اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے 2 پہاڑوں کے درمیان. اب آپ ایران سے 2 طرف کے سفر کر لیا آپ نے، تو جو باقی سفر رہ گیا تو وہ اب اگر یہ جو عام طور پہ مراد دیا گیا ہے کہ یہ جو آذربائیجان اور یہ آگے جو پہاڑی سلسلہ ہے، کوکیشین ماؤنٹین جو ہیں، وہ اس طرف انہوں نے سفر کیا. تو یہ جو انہی پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ پہ معاملہ یہ ہوا کہ ان کی ملاقات ہوئی کچھ ایسے لوگوں سے. بین السدین وجد من دونہما قوما، جہاں انہوں نے پایا ایک قوم کو، لا یکادون یفقہون قولا، جو بات نہیں سمجھتے تھے، یعنی ان کی زبان مختلف تھی. انہیں یہ اگر فارسی بولتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی تھی. قالو، ان لوگوں نے یہ کہا جن کے پاس وہ گئے تھے، انہوں نے یہ کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ جو یاجوج اور ماجوج ہیں، اب یہ کوئی اور علیحدہ ہی کیٹیگری ہے. یہ جو یاجوج ماجوج ہیں یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، یعنی وہ آتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، ہمارا سامان لوٹ لے جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کوئی وادی وغیرہ میں سیٹل لوگ تھے، وہ کہیں پہاڑی علاقے سے آتے تھے اور ان کو لوٹ کے اور ان کا سامان چھین کے واپس چلے جاتے تھے. تو فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، تو کیا ہم آپ کے لیے کوئی خراج مقرر کریں، کوئی مزدوری مقرر کریں، عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی جو ہے نا وہ صد، کوئی دیوار کھڑی کر دیں. اب بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بیچ میں کوئی درہ ہے جس سے وہ آتے ہوں گے، اس درے میں اگر کوئی دیوار بن جائے تاکہ وہ حملہ آور نہ ہو سکیں. قال ما مکنی فیہ ربی، انہوں نے فرمایا کہ جو میرے رب نے مجھے جو کچھ بھی قدرت دے رکھی ہے، طاقت دی ہے،
خیرun وہ بہت بہتر ہے، یعنی میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے میرے اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، فاعینونی بقوۃ، تم ایسا کرو کہ افرادی قوت مجھے مہیا کرو، اجعل بینکم و بینہم ردما، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دوں گا، کھڑی کر دوں گا، اٹھا دوں گا۔ اس وقت دیکھیں دنیا میں جو موجودہ تہذیب ہے، اس تہذیب میں جب کوئی کسی کے اوپر غالب آتا ہے تو اس کے تمام وسائل کے اوپر بھی قبضہ کر لیتا ہے۔ تو یہ جن جن علاقوں پہ غالب آئے ان کے وسائل پہ قبضہ نہیں کر رہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اس تہذیب میں ایک اور بات ہے کہ آپ اتنا محنت کا صلہ نہیں دیتے جتنا آپ انٹلیکچوئل رائٹس جو ہے نا، جو آپ نے کوئی آئیڈیا پیش کیا ہے، جو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جو آپ کے پاس کوئی فن ہے، اسی میں انجینئرنگ بھی آتی ہے، جتنے آپ اس کی کاسٹ لیتے ہیں۔ اب اگر اس کے اعتبار سے دیکھیں تو ذوالقرنین کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ تم جو ہے نا، میں اتنے پیسے لوں گا، اتنے $1000 لوں گا تو یہ کام کر دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ مشورہ، یہ ٹیکنالوجی، یہ ساری فری ہے، مزدوری کرو اور وہ تم خود کرو، باقی یہ کام میں مفت کروں گا۔ یہ وہ خدمت خلق، یعنی اس ریاست کی سطح پر رفائی ایک جو ہے نا وہ عمل، جو وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ سچ مچ ریاست ہو ماں جیسی، یہ تو بہکاوا ہے نا، یہ ڈائن کو کہتے ہیں ماں جیسی ریاست ہے، وہ ڈائن ہے، ماں جیسی نہیں ہے۔ سب کچھ جو ہے نا ٹیکسوں کی مد میں وہ چھین لیتے ہیں لوگوں سے، چوس لیتے ہیں بلکہ کہنا چاہیے، ان کا خون چوستے ہیں۔ لیکن اصل ماں جیسی ریاست یا تو وہ ذوالقرنین کا جو جیسے معاملہ تھا، یا جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قائم کی تھی۔ ماں سے بھی بڑھ کر جو ہے نا وہ ریاست کا والی فکر مند ہوتا تھا لوگوں کی جو ہے نا ضروریات کے لیے۔ ماں نے تو بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دیا تھا نا کہ وظیفہ ملے گا، تو والی نے فکر کی تھی حضرت عمر نے کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی وظیفہ شروع کر دو، تاکہ ماں کو یہ بچے کو رونا نہ پڑے، اس کے بغیر اس کو جو ہے نا اس کی غذا اسے مل جائے۔ تو ماں سے بھی بڑھ کر تھی وہ ریاست جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، اس کی جھلک ہے جو پیش کی گئی ہے۔ یہ ہے وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، وہ کلمہ طیبہ کی شاخیں جو ہے نا آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ فَعَيْنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، تو مجھے مدد پہنچاؤ محنت سے، مزدوری کرو، میں اور تمہارے اور ان کے درمیان قائم کر دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لے کے آؤ لوہے کے تختے، یعنی یہ شٹرنگ کرنے کے لیے، حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب انہوں کو دونوں پہاڑوں کے وہ پھاٹکوں تک انہوں نے پہنچا دیا، اٹھا دیا اس کے لبوں تک، کالن فہو کالا، اب اس کو جو ہے وہ آگ میں دھونکو، خوب آگ جلائی، حتیٰ اذا جعلہ نارن، اسے انگارہ بنا دیا، ورلڈ کر دیا نا، پورے وہ لوہے کے سارے تختے ورلڈ کر دیے۔ کالا آتونی افرغ علیہ قطرہ، اب انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس لے کے آؤ پگھلا ہوا سیسا تانبا، وہ میں اس کے اوپر سے ڈال دوں، وہ یعنی اندر سے وہ پوری طرح سیسا پلائی ہوئی ہوگی، اوپر سائڈ پہ تختے ہیں لوہے کے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، اب وہ جو یاجوج ماجوج ہیں وہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس پر چڑھ سکیں، پھلانگ سکیں، ٹاپ سکیں اسے، وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ ان کے بس میں ہے کہ وہ اس میں نقب لگا سکیں۔ اب یہ قرآن ہے، قرآن نے دو ٹوک بات کی ہے کہ وہ اس میں نقب نہیں لگا سکتے۔ اب وہ جو حدیث لوگ پیش کرتے ہیں کہ وہ دیوار چاٹتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں، چاٹتے رہتے ہیں، رات بھر چاٹتے رہتے ہیں، اور تھوڑا سا دیوار میں سوراخ رہ جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ کہے بغیر چلے جاتے ہیں کہ صبح آ کے چاٹ کے کھول لیں گے، تو صبح آتے ہیں تو وہ پھر برابر ہو جاتی ہے۔ تو کم از کم اس قرآن مجید کے اس حصے کی یا تو اس کی کوئی توجیہ کرنی پڑے گی یا اس حدیث کی کوئی توجیہ کرنی پڑے گی، دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے نقب نہیں لگا سکتے، وہ کوئی آہنی چیز بھی استعمال کر کے نقب نہیں لگا سکتے، اور ہم نے سمجھا کہ زبان سے نقب لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال ایک توجیہ وہ ہے، آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے، وہ ہے جو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کی ہے، تطبیق کی ہے ان دونوں باتوں میں، اور ان کی تطبیق یہ ہے کہ یہ اس کو سوراخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، زبان سے سوراخ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دیوار میں سوراخ کرتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مطلب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں انہیں رکاوٹ پیش آتی ہے، یعنی زور زبردستی سے کوئی کام نہیں کر سکتے، تو وہاں زبان کی مہارت استعمال کرتے ہیں۔ یعنی جسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ میدان میں جیتی ہوئی جنگ ہم ٹیبل پر ہار جاتے ہیں۔ تو وہ آپ اگر بات آپ کو ساری تاریخ معلوم ہو ان اقوام کی جو اس وقت غالب آئی تھیں، تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ یہ در حقیقت الفاظ کے معاہدوں کے اس میں باندھ کے تو سارا نقصان کر دیتے ہیں۔ یہ فلسطین میں کیا ہوا؟ یہ معاہدے ہی تھے نا، یہ اقوام متحدہ کے سارا جو ہے نا وہ پھیلایا ہوا گند تھا، تو نہیں تو اس وقت انگریز کو زیادہ عرصہ یہاں پہ ٹک نہیں سکتے تھے، نہ یہودی ٹک سکتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ اپنی زبان کے لارے لپے لگا کے وہ مطلب نکال لیتے ہیں جو ان سے زور بازو سے نہیں نکلتا. یہ ایک توجہ کیا انہوں نے. آپ کو اچھی لگے ٹھیک ہے, نہیں تو بہرحال آپ کے ذمہ ہے, پھر آپ کو کرنی پڑے گی کوئی. یہ جو چاٹ کے سوراخ کر لینے والی بات ہے نا, یہ ممکن نہیں, یہ قرآن کے ان الفاظ کے ساتھ متصادم ہے, یہ نہیں ہو سکتا. قال ھذا رحمت من ربی, اب انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے. کیا انہوں نے, لیکن اسے منسوب کس کی طرف کیا؟ اللہ کی, اس کی رحمت ہے میرے اوپر کہ یہ میں کر سکا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ, اب اگلی بات انہوں نے کہ جب میرے رب کا وعدہ آئے گا, جَعَلَهُ دَكَّا, وہ اسے ڈھا دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا, اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ دیوار کوئی گری ہوئی تو نہیں تھی پوری, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سوراخ ہو گیا ہے, ان کے اثرات گویا آنا دنیا میں شروع ہو گئے ہیں. اچھا یہ سمجھ لیں کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا, یہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہے, یہ آدم ہی کی اولاد ہیں. اس پر تو علماء سمجھے متفق ہیں کہ یہ آدم ہی کی اولاد ہیں. ہاں, اس پر ذرا عدم اختلاف ہے, اتفاق ہے کہ وہ اماں ہوا کی اولاد ہیں یا نہیں. آدم کی اولاد سب مانتے ہیں, اماں ہوا کی اولاد ہونے میں بعض کو جو ہے نا وہ ہے اعتراض ہے. لیکن جو ایک ہمارے یہ جو جدید ہمارے مفکرین ہیں یا مفسرین ہیں, انہوں نے اس سے یہی مراد لی ہے کہ یہ حضرت یافس کی اولاد میں سے. اور تورات میں جو عصب نسب کی جو چیز علم الانساب جتنا کچھ ہے ادھر, اس میں یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں کہ یافس کی نسل میں آگے جا کے گوگ میگوگ دو بھائی ہیں جن کی نسلیں روس کے علاقے